एपिसोड 163। जरीन की हालत बता रही थी कि वायरस ने उस पर पूरी तरह असर कर लिया था और उसकी खौफनाक अलामात नुमायां हो रही थीं। यह वायरस बुखार और शदीद दर्द पैदा करता है और बिलाखिर अंदरूनी व बैरूनी जरियान खून का सबब बनता है। मरीज को इसी वजह से इंतकाल हो जाता है। जरीन को बुखार नहीं हुआ था, लेकिन दर्द वाली कैफियत थी और अब जरियान खून शुरू हो गया था। उसका आगाज मुंह से खून आने से हुआ था। खांसी रुकने के बाद वो नीम गशी की कैफियत में आ गई थी। मैं उसे बाजुओं में लेकर बैठ गया। डॉक्टर, तुम इंसानियत के मुजरिम हो और मुझे यकीन है तुम बचोगे नहीं। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैंने पहले ही बहुत कमा लिया है और इस प्रोजेक्ट की तकमील पर मुझे एक बड़ी रकम मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरी सारी दौलत स्विस बैंकों में है और मैं यूरोप में मज़े से रहूँगा। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और तुम यहीं मकाफात अमल की गिरफ्त में आ गए ना, तो सोचा तुमने वो तमाम दौलत ऐसे ही बेकार पड़ी रह जाएगी। बेकार की बातें मैं नहीं सोचता। वैसे तुमसे बात करके मज़ा आ रहा है। इससे पहले जो 2 अफराद इस चैम्बर में डाले गए थे वो बिल्कुल जाहिल देहाती थे और मरने से पहले दिन रात मुझे गालियां देते रहते थे। मेरी तालीम ने क्या फ़ायदा दिया मुझे कि मैं दिल की भड़ास भी नहीं निकाल सकूंगा और मर जाऊंगा। मुझसे अच्छे तो वो जाहिल रहे जो तुम्हें गालियां देकर मरे। एक ने तो मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया था कि मैं चैम्बर में घुसकर उसे शूट करने वाला था। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे अंदर इतनी गैरत बाकी होगी कि तुम किसी की गालियों से बदमज़ा हो सको। तुम चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो वो अपने तजुर्बे को खून रंग लाते देखकर खुश था, इसलिए उसका मूड खुशगवार था। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। कुछ देर पहले मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, लेकिन जरीन की हालत देखने और डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिल्द तले कोई गरम गरम सी चीज़ सरसरा रही हो। क्या मुझे भी अंदरूनी जरियान खून शुरू हो गया था? मैंने अपने हाथ का मुआयना किया, लेकिन उसकी खाल पर ऐसी कोई अलामत नहीं थी। अंदरूनी जरियान खून की अवलीन अलामत खाल पर नमूदार होने वाले सुर्ख धब्बे होते हैं। ऐसे ही धब्बे जरीन के हाथ पर नमूदार हो रहे थे। मेरे पास कोई चीज़ ना थी, इसलिए मैंने हाथ से जरीन का मुंह साफ किया जो खून आलूद हो रहा था। जरीन की नाक से भी खून आने लगा था। यह कतरा कतरा करके टपक रहा था, जिसे मैं हाथ से साफ करता और हाथ जमीन पर साफ कर देता। बेहद सफ़ेद चैम्बर में खून की सुर्खी नुमाया हो रही थी। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजर गया था। डॉक्टर थक हार कर चुप हो गया। एक बार उसने शायद खामोशी की सजा देने के लिए कुत्ते की आवाज़ सुनवाई थी, लेकिन अब यह आवाज़ ना तो जरीन पर और ना ही मुझ पर असर करी थी। जब उसने रिकॉर्डिंग रोकी तो मैं उससे कहना चाहता था कि उससे अच्छी आवाज़ तो कुत्ते की थी। उसे सुनकर कम अज़ियत हुई थी, लेकिन मैं ये भी ना कह सका। जरीन को एक मरतबा फिर खांसी का दौरा पड़ गया था और इस बार भी उसके मुंह से बहुत सारा खून आया था। नाक से आने वाले खून की मिकदार भी बढ़ गई थी। जरीन के हाथों और टांगों पर धब्बे नमूदार हो रहे थे। उसकी गुलाबी जिल्द जो पहले सफ़ेद हुई थी अब सुर्ख धब्बों से दागदार होती जा रही थी। खांसी के दूसरे दौरे के बाद वो होश में आ गई, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। वो जब भी कोशिश करती उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकलते थे। मौत की जर्दी उसके चेहरे पर जमकर रह गई थी। मैंने उसे बोलने से मना कर दिया और पहले की तरह बाजुओं में भरकर बैठ गया। वो शदीद तकलीफ में थी क्योंकि उसका जिस्म रह रहकर कांप उठता था और उसके मुंह से बावजूद ज़ब्त के कराहें निकल रही थी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि अपनी मौत से पहले बेबसी से उसे मरता देखता रहूं। बहुत देर बाद जाकर उसे ज़रा सुकून मिला तो वो सो गई। ना जाने ये सुकून भी कैसे मिला, क्योंकि उसकी हालत तो हर गुजरते लम्हे ख़राब ही हो रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि हमें इन्फेक्ट हुए 1 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उस चैम्बर में दिन रात का कोई तस्वुर ना था। यहाँ मुस्तकिल तौर पर तेज़ रोशनी थी और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता। बस एक अंदरूनी घड़ी कह रही थी कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अलामात ज़ाहिर होने का वक्त 24 घंटे बाद का था, लेकिन जरीन में ये अलामात पहले नमूदार हो गई थी और मुझ में अभी तक नमूदार नहीं हुई थी। जरीन का जिस्मानी दिफाई निज़ाम मजबूत नहीं था। उसने वायरस के आगे जल्दी हथियार डाल दिए थे। मेरा जिस्म मजबूत था और अभी तक उस खौफनाक जरसों में से लड़ रहा था, लेकिन कब तक? बिलाखिर वो हावी हो ही जाता, क्योंकि यहाँ इलाज तो रहा एक तरफ, खाना पानी भी मैसर नहीं था। 24 घंटे गुजरने के बाद जिस्म कुछ न कुछ कमज़ोर हुआ था और इस तरह वायरस के लिए आसानी पैदा हो रही थी। मुस्तकिल बैठे रहने से मेरा जिस्म थकने लगा और अब मैं जरीन को पहले की तरह लेकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं उसे लेकर फर्श पर दराज हो गया। वो सो रही थी। हरकत से उसकी नींद खराब हो गई। वो आहिस्ता से बोली, शहबाज, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी तसल्ली ना हुई। उसने उठकर मेरे चेहरे का और फिर जिस्म को मुआयना किया और दोबारा लेट गई। शुक्र है तुम में अलामत नजर नहीं आ रही। पर कब तक? मैं ज़रा मजबूत हूँ, इसलिए इस बीमारी का निशाना देर से बनूंगा। नहीं, तुम बच जाओगे। पता है, मैंने अभी ख्वाब भी देखा है। कैसा ख्वाब? क्या देखा? बहुत अच्छा और मज़े का ख्वाब है, और यकीन करो उसे देखने के बाद मेरा दर्द कम हो गया। ये तो अच्छी बात है। पता है क्या देखा मैंने? मैंने एक बहुत बड़ी वादी देखी जिसमें पहाड़, दरख्त, पौधे और ज़मीन, हर चीज़ नूर की बनी थी, और मैं वहाँ अकेली हूँ। वो जगह इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगा जैसे मैं मरने के बाद जन्नत में आ गई हूँ।
میں وادی کے بالکل سامنے ہوں، لیکن جب میں اس میں جانے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد سانس بحال کر کے اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو ایک آواز آئی، ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس آواز نے بتایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اس لیے یہاں نہیں آ سکتی۔ ہاں جب میں مر جاؤں گی تو یہاں آؤں گی۔ یقین کرو یہ سن کر میں مرنے کے لیے بےتاب ہو گئی تھی۔ میں اس وادی میں داخل ہونے کے لیے 10 بار مرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی۔ نہیں زرین، تم نہیں مرو گی۔ شہباز، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اس خواب کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ زرین، یہ صرف ایک خواب ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک خواب نہیں ہے شہباز۔ میں نے جو دیکھا مجھے یقین ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، اور میں نے تم کو پورا تو سنایا نہیں۔ ٹھیک ہے، سناؤ۔ نہیں، پہلے تم یہ مانو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ اچھا بابا، میں نے مان لیا، تم نے جو دیکھا وہ خواب نہیں سچ تھا۔ تم بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ ہاں نا، میں خود کو وہاں بچی ہی تو محسوس کری تھی جو اپنے گھر آ گئی۔ وہاں اتنا سکون اور قرار تھا کہ میں تمہیں لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ جو میرے سوالوں کا جواب دے رہا تھا نا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتنی شفیق اور محبت بھری آواز میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں نے اسے خود پر گزرنے والی سنائی، اور اس شخص کی شکایت کی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ دنیا میں جو زندگی میں نے گزاری ہے اس کے صلے میں مجھے یہ جگہ دی جائے گی۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ میرے بارے میں؟ ہاں، میں نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ پتہ ہے اس شخص نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ اس نے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، اور اس دنیا میں شہباز کو بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اچھا؟ میں نے اس کا دل رکھنے کو تعجب کا اظہار کیا، ورنہ مجھے ذرا بھی شک نہ تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کے لاشعور میں ہوتا ہے۔ اس شخص نے، جو شاید کوئی فرشتہ تھا، ایسا کہا؟ ہاں، وہ کوئی فرشتہ ہی تھا۔ اس وقت مجھے خیال نہیں آیا، لیکن ابھی تم نے کہا تو مجھے خیال آ رہا ہے۔ وہ واقعی کوئی فرشتہ تھا، اور اس نے ایک بہت ہی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا شہباز کو وہ شخص بچائے گا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور پھر تم میرا بدلہ لو گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ڈاکٹر کا ذکر آنے پر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے جہنم رسید کرنے کے لیے اگر مجھے مرشد سے ہاتھ ملانا پڑتا تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ ایسا شخص مرشد ہی تھا جسے میں اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں جذباتی ہو کر زرین کے خواب کو سچ سمجھ رہا تھا، حالانکہ خواب تو صرف خواب ہوتا ہے۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا نا؟ نہیں تو؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں، یہی بات ہے، اور تم کیا، کوئی بھی سنے تو مرنے سے پہلے سے میرا دماغی ہذان سمجھے گا، لیکن شہباز نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مجھے تو یہ یقین ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بہت اچھا کرے گا، کیونکہ تم نے زمانے کے مظالم برداشت کیے ہیں اور خود کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن اس پر یقین نہیں آ رہا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ہاں، جبکہ میری خواہش ہے کہ میرے خواب کا پہلا حصہ درست ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرا حصہ ضرور ٹھیک ہو۔ ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ میرا کوئی جانی دشمن مجھے بچا لے، اور خود میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے دشمن سے مدد مانگوں۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹر بچا لے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہ بھی تو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ دشمنی انسان سے کی جاتی ہے، اور یہ شخص انسان نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو مرشد بھی انسان نہیں، لیکن تم اسے دشمن سمجھتے ہو۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس کے انسانوں ہو جسم میں کس قدر حیوانیت بھری ہوئی ہے۔ زرین بات کری تھی، اچانک میری نظر اس کے پیروں کی طرف گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور اس کی رانوں کے پاس فرش پر خون جمع ہو رہا تھا۔ یہ تازہ خون تھا جو اس کے جسم سے خارج ہو رہا تھا۔ میری نظر اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ چونکی، پھر اس نے بھی خون دیکھ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، تب اسے پتہ چلا کہ اس کے جسم کے نیچے خاصی مقدار میں خون جمع ہو چکا تھا، اور اس کا مسلسل اخراج جاری تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیروں کے درمیان گیا، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ خون سے بھرا تھا۔ اس کے جسم کے دوسرے حصوں سے بھی خون کا اخراج شروع ہو گیا تھا، اور یہ مقدار میں بہت زیادہ تھا۔ شہباز، میں مرنے والی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو مجھے کتنا خون آ رہا ہے، اسی رفتار سے خون بہتا رہا تو میں کتنی دیر زندہ رہوں گی۔ وہ رونے لگی، اور میں تھکے تھکے انداز میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سوائے زبانی تسلی اور جسمانی سہارے کے میں اسے اور کیا دے سکتا تھا؟ زرین نے جلدی خود پر قابو پا لیا۔ وہ ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر اس خواب نے بھی اس کے ذہن پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ دنیاوی تکلیف کے بدلے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور دوسری دنیا میں ایک اچھی زندگی اس کی منتظر ہے۔ اچانک وہ بولی، شہباز، کیا وجہ ہے کہ اب تک تمہارے جسم پر علامات نمودار نہیں ہوئی؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
اندر سے تکلیف اور بے چینی والی کیفیت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اس کا کہنا ہے اتنی دیر میں علامات لازمی نمودار ہو جائیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ میری طرف جھکی اور آہستہ سے بولی، ممکن ہے تم پر اس کا جان لیوا اثر نہ ہوا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس وائرس کو اتنا خطرناک بنا دیا ہے کہ یہ آدمی کے جان لیے بغیر نہیں ٹلتا۔ یہ درست کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کی آواز آئی، دیر سے ہی صحیح لیکن اس پر اثر ہوگا، جیسے تم پر وقت سے پہلے ہو گیا۔ اس پر اپنی بکواس بند کرو، زرین مشتعل ہو کر بولی، آرام سے، تمہیں پھر سے کھانسی نہ آ جائے، اور اب تو تمہاری دوسری جگہوں سے بھی خون آنے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرین کو رد عمل ظاہر کرتی، میں بولا، زرین اسے بھونکنے دو، اس پر توجہ مت دو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس نہیں، صرف میرے پاس، اور میں اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں۔ مسلسل خون نکلنے سے زرین کا منہ اور ناک سوج گئی تھی، اور آنکھیں جن کے گرد پہلے حلقے تھے اب ورم زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی رنگت زیادہ سفید ہو گئی تھی اور اس پر نمودار ہونے والے خونی دھبے بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ چند گھنٹوں کے اندر وہ بدل کر رہ گئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حسین اور دلکش ترین زرین ہے جسے دیکھ کر مجھ جیسے مضبوط آدمی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ زرین میرے شانے سے سر ٹکائے مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم دکھی ہو رہے ہو؟ نہیں، موت ایک حقیقت ہے، آج ہم نے اور کل دوسروں نے مر جانا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب موت آتی ہے تو کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر، علاج، دوائیں، خود کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اگر آدمی کی موت نہیں آئی تو وہ ان چیزوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی اور لہجے میں کمزوری غالب آتی جا رہی تھی۔ وہ تھک کر چپ ہو گئی۔ میں نے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے مزید سہارا دیا۔ اس کا خون جا بجا میرے جسم پر لگا تھا اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا لبادہ جو پہلے آف وائٹ رنگ کا تھا اب خون سے مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا۔ بازو اور ٹانگیں مکمل طور پر دھبوں سے بھر گئی تھیں اور ان میں سے بعض دھبوں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس کا جریان خون انتہا کو پہنچ رہا تھا اور وہ کسی اسپتال میں ہوتی تو اب تک اسے کئی بوتل خون دیا جا چکا ہوتا۔ میں اسے لیے بیٹھا رہا اور جب تھک جاتا تھا تو لیٹ جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، شاید 2 دن ہو گئے تھے۔ زرین کے جسم کے نچلے حصے سے خون کا اخراج مسلسل جاری تھا اور وہ جہاں بیٹھی تھی وہ ساری جگہ خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اسے زیادہ دیر والی کھانسی تو نہیں آئی تھی، لیکن جب بھی وہ کھانستی تو منہ سے خون کے چھینٹے اڑتے تھے۔ تم سو جاؤ زرین، شاید نیند نہ آئے، کوشش تو کرو۔ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں جاگتی رہنا چاہتی ہوں۔ اندر سے مجھے تکلیف ہے لیکن تمہاری قربت میں بہت سکون مل رہا ہے۔ اگر میں سو گئی تو اس سکون سے محروم ہو جاؤں گی، اس لیے مجھے جاگتا رہنے دو۔ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اس وقت آدمی شدید اذیت میں ہوتا ہے، ڈاکٹر بولا۔ وہ مسلسل ہم پہ نظر رکھے ہوا تھا اور ہماری باتیں سن رہا تھا۔ زرین نے آنکھیں بند کیے پوچھا، یہ کتا بھونکا ہے یا ڈاکٹر؟ ایک ہی بات ہے۔ اس سے کہو یہ لیلا بننے کا ناٹک بند کرے۔ تم کو بتائیے کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ تم کچھ بھی کہتے رہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں نے سنا ہے موت سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ موت کی تکلیف ہے تو زیادہ نہیں ہے۔ میں تو اس میں بہت آرام سے مر سکتی ہوں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اس وائرس کے شکار افراد کو مستقل سکون آور دواؤں کے زیر اثر دیکھا ہے۔ ان سے اس کی اذیت برداشت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کا پورا جسم زخمی ہو چکا ہے؟ ہاں، اسی وجہ سے تو مجھے حیرت ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی کیونکہ انسان کی قوت برداشت کے بارے میں تم کم جانتے ہو۔ تم اسے اپنے پیمانے سے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی تکلیف تم کو ہو تو تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ تم میں بیماری کی علامتیں نمودار نہیں ہوئی؟ پہلے جن 2 افراد پر اس کا تجربہ کیا گیا تھا ان میں سے ایک کی صحت تم سے بھی زیادہ اچھی تھی، اس کے باوجود اس میں علامات 24 گھنٹے میں نمودار ہو گئی تھی۔ یہاں کتنا وقت گزر چکا ہے؟ 2 دن اور 2 گھنٹے۔ کیا آج ہمیں یہاں تیسرا دن ہے؟ ہاں، یہ مرنے کے قریب ہے اور تم بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہو۔ زرین ہماری باتیں سن رہی تھی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم بچ جاؤ گے۔ فرض کرو ڈاکٹر، اگر وائرس نے مجھ پر اثر نہ کیا تو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہ تو تمہارا خیال ہے، میرا خیال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شہباز، مجھے لٹا دو۔ لیکن زرین، فرش ٹھنڈا ہے۔ پھر بھی لٹا دو، مجھ سے بالکل نہیں بیٹھا جا رہا۔
اس کے اصرار پر میں نے اسے فرش پر سیدھا لٹا دیا. اس کے منہ، ناک اور کان سے سیاہی مائل خون رس رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تازہ سرخ خون باقی نہیں رہا. اس کا سانس بھی مدھم ہو گیا تھا اور سانس لینے کے لیے اسے باقاعدہ زور لگانا پڑ رہا تھا. وہ آہستہ سے بولی، شہباز، میرا آخری وقت آ گیا ہے. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ایسی باتیں مت کرو تم، مجھے جھوٹی تسلی مت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میری 2 باتیں مانو گے؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور مانوں گا. جب تم بچہ ہو، حالات بھی تمہارے قابو میں ہو، تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کرنا. میں کانپ گیا تھا لیکن اس سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میری قبر گمنام ہو، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو. میں کوشش کروں گا. یہ دونوں خواہشیں لازمی نہیں ہیں. اگر تم کو مشکل ہو یا تم کو مناسب نہ لگے تو جیسا مناسب ہو ویسا کر لینا. وہ آہستہ آواز میں جلدی جلدی کہہ رہی تھی. اس کی سانس اب پھول نہیں رہی تھی بلکہ وہ سانس ہی بہت کم لے رہی تھی. جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. شکریہ، مجھے یقین ہے تم ایسا کرو گے. اب میں مر جانا چاہتی ہوں. اس نے آنکھیں بند کر لی. میں اس کا ہاتھ میں لیے اس کے پاس بیٹھا رہا. اب اس کے مساموں سے بھی خون رسنے لگا تھا اور یہ مرض کی انتہا تھی جس کے بعد صرف موت کا مرحلہ رہ جاتا تھا. اس کا چہرہ سوج گیا تھا اور آنکھیں بھی اندرونی جریان خون سے سرخ ہو رہی تھیں. اس نے شکایت کی تھی کہ اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا. تم آنکھیں بند کر لو. اس نے فرمانبرداری سے آنکھیں بند کر لی. شہباز، تم مجھے پسند کرتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں. مجھے یاد رکھو گے؟ میں تمہیں بھولوں گا تو یاد کروں گا نا. اس کے سوج جانے والے ہونٹ ذرا سے پھیلے. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے مسکرانے کی کوشش کی ہے. اب میں سکون سے مر سکوں گی. اس کی حالت دیکھ کر میرے اندر سے کسی نے کہا کہ اب اسے مر جانا چاہیے. وہ اگرچہ ظاہر نہیں کر رہی تھی لیکن وہ اذیت میں تھی. جس لمحے میں نے سوچا اسی لمحے اس کا جسم 1-2 لمحے کو ایٹھا اور پھر نرم پڑ گیا. مجھے ذرا دیر سے احساس ہو کہ اس کا سینہ ساکت ہو گیا تھا. وہ مر گئی تھی. میں نے سر سینے پر رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن دیکھنا چاہی لیکن وہاں خاموشی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خاموشی سے مر گئی. اور جب یقین آیا تو میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے. زرین، مجھے معاف کر دینا. میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. میں تو شاید اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکوں. یہ مر گئی؟ اسے مرنے میں 2 دن 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے ہیں. میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی آواز کا سکون اجنبی لگا، جیسے یہ میری نہیں کسی اور کی آواز ہو. میں کب تک مروں گا؟ مجھے یقین ہے تمہارا نمبر جلد آ جائے گا. دعا کرو ایسا ہی ہو ڈاکٹر، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا. تم اگر نہ بھی مرو تو... سر، یو آر... یس آئی ایم. واٹس ہیپننگ ہیئر؟ ایک آواز آئی اور میں اسے پہچان کر دنگ رہ گیا. ایسا لگا جیسے زرین کی موت کے صدمے اور جسم نے میرے جسم و ذہن پر قبضہ کر لیا تھا اور میری سماعت متاثر ہونے لگی تھی. مجھے یوں لگا جیسے میں نے ڈیوڈ شاہ کی آواز سنی ہو. اس ڈیوڈ شاہ کی آواز جو کچھ عرصہ پہلے تک میرے پیچھے پڑا تھا اور جس نے انڈیا میں بھی مجھے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کام کے لیے خاص طور سے اس نے پاکستان سے فتح خان کو انڈیا بلوایا تھا اور اسے بدماشوں کی ایک پوری ٹیم ہائر کر کے دی تھی. اس کے باوجود وہ مجھے پکڑنے میں ناکام رہا تھا. لیکن اس کے بعد اچانک ہی وہ خاموش ہو گیا تھا. ممکن ہے راجہ عمر دراز سے اس کا ٹاکرا چل رہا ہو، لیکن وہ مجھے اپنے آس پاس محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس لیے اچانک ہی غیر متوقع طور پر اس کی آواز سن کر مجھے اپنی سماعت پر شک ہوا. کیا وہ ڈیوڈ شاہ تھا؟ سر، کام جاری ہے. ان دونوں پر تجربہ کیا ہے. لڑکی مر چکی ہے. وقت 2 دن 2 گھنٹے اور 40 منٹ رہا ہے. البتہ مرد ابھی زندہ ہے. میں سر جھکائے بیٹھا تھا اس لیے آنے والا میری صورت نہیں دیکھ پا رہا تھا. ہو از ہی؟ اس بار کوئی شک نہ رہا، وہ ڈیوڈ شاہ تھا. میں نے اس کی آواز پوری توجہ سے سنی تھی. میرے دماغ نے تصدیق کر دی کہ آواز ڈیوڈ شاہ کی تھی. میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود دیکھ سکتے ہو میں کون ہوں، اور تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہے تو تم مجھے پہچان بھی سکتے ہو. شہباز، تم یہاں؟ آپ اسے جانتے ہیں سر؟ مجھے ڈاکٹر کے لہجے میں گھبراہٹ محسوس ہوئی. ہاں، میں اسے جانتا ہوں. ڈیوڈ شاہ کا لہجہ شاک سے گزرنے کے بعد دوبارہ سرد ہو گیا. کیا یہ بھی انفیکٹڈ ہے؟ یس سر، یہ اور لڑکی مجھے ساتھ ہی ملے تھے اور میں نے ان کو ایک ساتھ انجیکٹ کیا تھا. کہاں سے ملے تھے؟ راستے میں. میں اسلام آباد سے آ رہا تھا. یہ طریقہ بہت رسکی ہے. آئی نو سر، لیکن موقع ملا تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. ڈیوڈ شاہ بولا. شہباز، تم کیسا فیل کر رہے ہو؟ اگر تمہاری مراد اس مرض کے علامات سے ہے تو تم خود بھی دیکھ سکتے ہو. میں اندر سے بہتر محسوس نہیں کر رہا. اس کی قوت برداشت حیرت انگیز ہے سر.
2 दिन गुजरने के बाद भी इसमें अलामत नमूदार नहीं हुई। मेरा ख्याल है वो नमूदार होंगी भी नहीं। नो सर, ये मुमकिन नहीं है। वायरस इसके जिस्म में है देर से, लेकिन इस पर भी असर। तुम इसे जानते नहीं हो। ये बताओ, इसे चैम्बर से निकाला जा सकता है? हाँ, अगर एहतियात से निकाला जाए तो। लेकिन सर, इसकी क्या जरूरत? तो इसे बाहर निकालो और इसका मुआयना करो। डॉक्टर परेशान हो गया। क्या ऐसा करना मुनासिब होगा सर? मेरा मतलब है, इट्स टू डेंजरस एंड रिस्की। हाँ, ये मेरा हुक्म है। अगर ये बच सकता है तो इसे हर कीमत पर बचाना है। इस बार डॉक्टर तौफीक की अलर्ट आवाज आई। यस सर, आई ट्राई माई बेस्ट फॉर हिम। मैं पीछे हटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी नज़र जरीन पर मरकूज थी। वो जमीन पर सीधी दराज थी। उसके खून आलूद हाथ पांव फैले हुए थे। उसने ख्वाब में देखा था कि एक दुश्मन मेरी जान बचाएगा, तो क्या उसका ख्वाब सच साबित होने वाला था? वो खुद जान से गुजर गई थी और मुझे जिंदगी की नवीद सुना गई थी। उसके होंठ सुर्ख हो रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे इस वक्त उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट सी आई थी। मैंने गहरी सांस लेकर दिल में कहा, तुमने ठीक कहा था जरीन। मैंने जरा आगे होकर उसके बालों पर हाथ फेरा। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा सर चकरा रहा है। तब मैंने आसपास देखा। फर्श के पास दीवार से बुखारात उठ रहे थे। चैम्बर में यकीनन कोई गैस छोड़ी गई थी। उसके असर से मेरा सर चकराने लगा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सका और फिर उसकी जगह बैठे बैठे बेहोश हो गया। डॉक्टर ने डेविड की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया था। मुझे यहाँ से निकाले जाना था और उसके लिए सबसे आसान तरीका यह था कि मुझे बेहोश कर दिया जाए। इतना तो वो भी समझता था कि होश में होने की सूरत में मैं अंदर आने वाले किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितना ही मुसल्ला होकर क्यों ना आए। इसलिए चैम्बर से निकालने का सबसे आसान तरीका यही था। जब मुझे होश आया तो मैं एक बेड पर इस तरह लेटा था कि टखनों से गर्दन तक मेरा जिस्म 4 मजबूत तरीन बेल्टों से बंधा था। बेड के चारों तरफ प्लास्टिक की नीम शफाफ चादरें लटक रही थी, जैसे कि करंतना में रखने वाले मरीजों के बेड के गिर्द लगाई जाती हैं ताकि मर्ज का छूत बाहर ना जाने पाए। मेरे जिस्म से कुछ आलात मुंसलिक थे जो मॉनिटर पर मेरे दिल की धड़कन, नब्ज और ब्लड प्रेशर बता रहे थे। मेरा जिस्म और जहन सुकून वाली कैफियत में था। ऐसा लग रहा था कि दौरान बेहोशी मुझे कोई ऐसी दवा दी गई थी जिससे मुझे जिस्म का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वरना बेहोश होने से पहले मुझे दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के साथ भूख और प्यास का भी कोई एहसास ना था। मैंने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन बंदिशें बहुत सख्त थी। इस बार डॉक्टर ने पहले की तरह ढीला बंदोबस्त नहीं किया था। अगरचे वो बंदोबस्त भी अच्छा था, लेकिन आम आदमियों के लिए, मेरे जैसे आदमी ने उसका तोड़ निकाल लिया था। इसलिए उसने पहले से ज़्यादा महफूज बंदोबस्त किया था। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह थी। वही तहखाना था, या मुझे कहीं और शिफ्ट किया गया था, या सिरे से उस कोठी से ही कहीं ले जाया गया था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये जगह उसी तहखाने में थी। अगर मैं यहाँ था तो जरीन भी यहीं मौजूद थी। उसका ख्याल आते ही मेरा दिल बोझल होने लगा। मैं कुछ देर खामोश लेटा रहा। फिर मैंने बुलंद आवाज से कहा, कोई है यहाँ? कोई जवाब ना मिला। इसलिए मैंने सवाल को एक नाकाबिले अशात लफ्ज़ के साथ दोहराया। इसका मस्बत रद्दअमल हुआ और चंद मिनट बाद कहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुछ ही देर बाद एक तरफ से पर्दा हटा और एक शख्स अंदर आया। आने वाले ने सर से पांव तक मखसूस किस्म का सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर मास्क और आंखों वाली जगह शीशा था। उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन जब वो बोला तो डॉक्टर तौफीक साबित हुआ। शहबाज मलिक, कैसा महसूस कर रहे हो? ये तो तुम बेहतर जानते होगे, क्योंकि डॉक्टर तुम हो। और दूसरे मैं इस वक्त वो सुकून महसूस कर रहा हूँ जो किसी दवा से पैदा होता है। इसलिए असल हालत के बारे में क्या कह सकता हूँ। मास्क के पीछे से उसकी आवाज़ पुरशोर सांसों में दब रही थी। शायद ही किसी किस्म का फिल्टर था और उससे हवा खींचना पड़ती थी। शोर इसी वजह से पैदा हो रहा था। हैरत है, तुम इन्फेक्टेड नहीं हुए, हालांकि तुमको भी उसी मिकदार में इंजेक्शन दिया गया था जितना कि उस लड़की को दिया था। उसकी बात सुनकर मुझे कोई खुशी या रद्दअमल महसूस नहीं हुआ। मैं अंदर से पुरसुकून रहा। तुमने भी सुना होगा जब उसने मुझे अपना ख्वाब सुनाया था कि मुझे मेरा एक दुश्मन बचाएगा। हाँ, मुझे हैरत है, उसने दुरुस्त कहा था। अब मैं तुम्हारी जान बचाने पर मजबूर हूँ। अव्वल तो तुम मेरी जान नहीं बचा रहे, क्योंकि मैं वायरस से मुतासिर नहीं हुआ हूँ। दूसरे मेरे दुश्मन तुम नहीं हो, वो दुश्मन डेविड शाह है, और वो मुझे वायरस से नहीं, असल में तुमसे बचा रहा है। क्योंकि अगर मैं इन्फेक्टेड ना होता तो तुम मुझे ना छोड़ते और किसी दूसरे तरीके से मार देते। वो तुम्हारे दुश्मन है? तब उन्होंने तुमको बचाने का हुक्म क्यों दिया? ये तो मुझसे जाकर पूछो। वैसे क्या तुम डेविड शाह के लिए काम करते हो? मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ डेविड शाह जहाँ भी होता है कमांड वही करता है। इसलिए यकीनी तौर पर यह सेटअप उसी के लिए काम कर रहा है। तुम जो चाहे समझते रहो, डॉक्टर ने सपाट लहजे में कहा और मुड़कर अक़ब में मौजूद ट्रॉली से एक सिरंज उठाई। उसमें दवा पहले से मौजूद थी। उसने सिरंज से हवा निकाली और मेरे बंधे बाजू पर उंगलियां मार मार कर नस उभारने लगा। उसके हाथों पर भी दस्ताने थे। वो मुकम्मल हिफाजती इंतजाम के साथ आया था। ये इंजेक्शन कैसा है? ये वायरस का तोड़ है।
اسے ختم کرتا ہے. لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ میں انفیکٹڈ نہیں ہوں. وائرس تمہارے جسم میں موجود ہے, اس نے تمہیں متاثر نہیں کیا, لیکن کسی دوسرے کو لگ گیا تو وہ ضرور جان سے جائے گا, اس لیے اسے ختم کرنا ضروری ہے. یہ انجیکشن وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہے. اس نے سوئی میری نس میں اتار دی. اس نے اسپرٹ لگی روئی سے جگہ کو صاف کرنے کی زحمت نہیں کی. انجیکشن دینے کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا. پھر وہ گھوم کر میری طرف جھکا. تم حیرت انگیز آدمی ہو. اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں تمہیں قید میں رکھ کر اس وائرس کے مزید تجربات کرتا. لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. ویسے تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا. مجھے یاد ہے, لیکن مجھے نہیں امید کہ تم اسے پورا کر پاؤ گے. یہ امید تمہیں کیوں ہے؟ تمہارے خیال میں اب بھی امکان ہے کہ میں اس وائرس کا شکار بن جاؤں؟ امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مسٹر شہباز. ہاں, اس کا امکان ہے کہ تم پر توڑ کام نہ کرے, اور وائرس اگر ختم نہیں ہوا تو کبھی نہ کبھی تم پر اثر کرے گا. لیکن اس صورت میں تم اپنے آقا کو کیا جواب دو گے جس نے مجھے بہر صورت بچانے کا حکم دیا تم کو؟ میں خدا تو نہیں ہوں جو کسی کو مارنا یا بچانا میرے اختیار میں ہو. اگر میری کوشش کے باوجود تم نہ بچ سکے تو میرا قصور نہیں ہوگا. وہ یاری سے بولا. لیکن جب میں اور زرین ڈیتھ چیمبر میں تھے تب تو تم سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی اور موت تمہارے اختیار میں ہے. اس وقت تھی, اب نہیں ہے. وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے سوال کیا, کیا یہ ایک انجیکشن سے وائرس میرے جسم سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے لیے تمہیں مزید 4 انجیکشن اور دینا ہوں گے. ایک تمہیں بے ہوشی کے دوران دیا جا چکا ہے. ممکن ہے اس دوران تمہاری طبیعت خراب ہو, لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا کیونکہ تکلیف سے بچانے کے لیے تمہیں کوئی پین کلر نہیں دیا جا سکتا. لیکن مجھے تو ابھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. تم اسی دوا کے زیر اثر ہو جو تمہیں چیمبر میں اور اس سے پہلے بلٹ کے ذریعے دی گئی تھی. یہ خاص دوا میری ایجاد کردہ ہے. اسے کسی بھی انسانی جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے. ٹھوس صورت میں منہ سے کھلائی جا سکتی ہے, مالے صورت میں انجیکٹ کی جا سکتی ہے, اور گیس کی صورت میں دی جا سکتی ہے, اور اتفاق سے تمہیں تینوں صورتوں میں دی جا چکی ہے. تم نے میری ساتھی کی لاش کا کیا کیا؟ جلا دیا. اس قسم کی انفیکٹڈ ڈیڈ باڈیز کو جلا دیا جاتا ہے. مجھے یہی خدشہ تھا. اس سے کچھ کہنا بیکار تھا. وہ پردے سے باہر نکل رہا تھا. ایک بات اور بتاتے جاؤ, ڈیوڈ شاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں؟ کہہ دیتا ہوں میں ان سے, اب ان کی مرضی, وہ تم سے ملتا ہے یا نہیں. وہ ٹرالی سمیت کمرے سے چلا گیا. یہ کوئی کمرہ تھا جسے شاید ایئر ٹائٹ طریقے سے بند کیا گیا ہوگا تاکہ میرے جسم میں موجود ایبولا وائرس کسی صورت باہر نہ جا سکے. ڈاکٹر توفیق نے کہا تھا کہ وائرس کے توڑ والے انجیکشن سے مجھے تکلیف ہوگی. پھر مجھے اس کے لہجے سے شرارت کی بو آ رہی تھی. شاید میرے معاملے میں وہ ڈیوڈ شاہ کو بھی بیوقوف بنا رہا تھا. اس کا مجھے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں اس کے قبضے سے نکل جاتا تو اس کی خیر نہیں تھی. میں اسے کسی صورت نہیں بخشوں گا. فی الحال تو میں بے بسی سے بستر پر لیٹا تھا. اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا, مگر مجھے اللہ پر بھروسہ تھا. میں فی الحال بے بس تھا. آنے والا وقت میرا ہوگا اور تب میں اس وقت کا ازالہ کر سکوں گا. مجھے صبر و تحمل سے اس وقت کا انتظار کرنا تھا. کچھ دیر بعد مجھے جسم میں بے چینی محسوس ہوئی. شاید انجیکشن کا اثر ہو رہا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا, اور ایسی کیفیت محسوس ہونے لگی جیسی ہوش میں آنے کے بعد ڈیتھ چیمبر میں محسوس ہوئی تھی. کیا ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ وائرس لگا دیا تھا بجائے اس کا توڑ لگانے کے؟ جسم میں بھینچا ہوا درد ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جسم کھینچ رہا ہو. میں چونکا. دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی. مجھے حیرت ہوئی, کیا تیسرے انجیکشن کا وقت ہو گیا تھا؟ لیکن ابھی تو وقت زیادہ نہیں گزرا تھا. کم سے کم مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے. وہ ٹرالی سمیت اندر آیا تھا, یعنی انجیکشن کا وقت ہو گیا تھا. اس نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا. کیا حال ہے؟ میرے جسم میں درد اور بے چینی ہو رہی ہے. کہیں تم نے مجھے پھر تو وائرس والا انجیکشن نہیں لگا دیا؟ میرے بس میں ہوتا تو یہی کرتا, لیکن باس کا حکم ہے اس لیے مجبور ہوں. تم اپنے باس کو بھی الو بنا سکتے ہو. ڈیوڈ شاہ معاملات کا ماہر نہیں ہے. اگر تم نے اسے بے خبری میں رکھ کر مجھے توڑ کے بجائے کوئی اور انجیکشن دے دیا تو اسے کیا پتا چلے گا؟ اس نے سرنج تیار کی ہوئی تھی. تم نہیں جانتے ہو باس کو, وہ ماہر نہیں ہے, لیکن اسے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے. کوئی بھی اسے الو سمجھنے یا بنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر, یہ ایبولا وائرس پھیلتا کس طرح ہے؟ یہ انسان سے انسان کو لگتا ہے, یعنی کوئی متاثرہ شخص کے پاس جائے اور اسے چھوئے تب لگ سکتا ہے. مریض نے جس چیز کو چھوا اس سے بھی لگ سکتا ہے. اسی طرح انتقال خون سے بھی لگتا ہے. انسانی جسم میں یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ سارے جسم میں, تھوک میں, خون میں, اور حتیٰ ایک جسم کی سطح پر بھی پایا جاتا ہے. کسی کو چھونے سے بھی لگ جاتا ہے. اس نے سرنج میری نس میں داخل کر دی. سرنج خالی کر کے اس نے واپس ٹرے میں رکھی. لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم سے یہ وائرس مجھے لگ سکتا ہے تو تمہاری سوچ 100% غلط ہے, کیونکہ اس لباس میں مکمل طور پر محفوظ ہوں, اور یہاں سے باہر جانے کے بعد
ओजोन एस्प्रे से इस लिबास को साफ किया जाता है, यानी तुमसे किसी को इन्फेक्शन लगने का कोई इम्कान नहीं है। वजाहत का शुक्रिया। वैसे मुझे कोई ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें इन्फेक्ट कर सकता हूँ, ये तुम्हारे अपने दिल का चोर है। इस बार वो ज़्यादा देर नहीं रुका, वापस चला गया। अब मेरा जिस्म एक शदीद किस्म के बेचैन करने वाले दर्द का शिकार हो गया था। शायद ये वायरस के तोड़ का असर था जो मेरे जिस्म पर मुरतब हो रहा था। कुछ देर बाद दर्द अब जिस्म टूटने और तड़कने की हद तक पहुंच गया था और मैं हिलना चाहता था, लेकिन इतनी मजबूती से बंधा था कि हिल भी नहीं सकता था। कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, फिर चिल्ला कर बोला, डॉक्टर हरामजादे, मुझे खोलो, मेरा जिस्म टूट रहा है। जाहिर है कोई जवाब ना आया। मैंने बुलंद आवाज़ से गालियां बकनी शुरू कर दी, मगर मेरी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ। मुसलसल चीखने से मेरा गला बैठ गया और अब बैठी बैठी से बेसुरी आवाज़ निकल रही थी। मैंने निढाल होकर सर डाल दिया। मैं यूं गहरे गहरे सांस ले रहा था जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और मुझे हवा से ऑक्सीजन कशीद करने के लिए इतनी जद्दोजहद करना पड़ रही थी। जैसे तकलीफ बढ़ी थी, इसी तरह रफ्ता रफ्ता कमी भी होने लगी और ना जाने किस वक्त जाकर उसमें इतनी कमी आ गई कि अब मैं ज़रा सुकून में था। शायद इंजेक्शन का असर कम हो गया था और इस ख्याल से मैं कांप उठा था कि कुछ देर बाद मुझे एक और इंजेक्शन दिया जाएगा, मुझे फिर इसी अजियत से गुजरना होगा। अगरचे यहाँ सर्दी की शिद्दत नहीं थी, लेकिन कमरे को गर्म भी नहीं कहा जा सकता था। वह एक किस्म की खुनकी थी और उस खुनकी ने मेरा जिस्म रफ्ता रफ्ता खुश्क कर दिया था, लेकिन गले की खुश्की बरकरार रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि इस कैफियत में मैंने कई घंटे गुजार दिए थे और अगले इंजेक्शन का वक्त करीब आ गया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला जब कुछ देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और डॉक्टर ट्रॉली समेत अंदर आया। क्या हाल है दोस्त? जवाब में मैंने वो सब सुना दिया जो मैं सुना सकता था, हालांकि मेरी आवाज़ बैठी हुई थी। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने ट्रॉली से वही बड़ी सी सिरंज उठाई, उसमें ताकत का इंजेक्शन मौजूद था। वो उसने मेरे बाजू में घोंप दिया। ये बहुत सख्त इंजेक्शन था, लेकिन उसकी सख्ती उस तकलीफ के मुकाबले में कुछ भी ना थी जो मैंने कुछ देर पहले बर्दाश्त की थी। मुझे मालूम था कि अब वो वही इंजेक्शन मेरे जिस्म में इंजेक्ट करेगा और मुझे फिर उसी अजियत से गुजरना पड़ेगा। मुझे ये इंजेक्शन मत लगाओ, ये ज़रूरी है, वरना वायरस ख़त्म नहीं होगा। बकवास मत करो, तुम इस तरह मुझे अजियत दे रहे हो। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और खामोशी से नस टटोलने लगा। मैं जानता था कि वायरस से बचने के लिए ये इंजेक्शन ज़रूरी था। इसके बावजूद मैं इंजेक्शन से बचने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे जकड़ने वाली बेल्ट इतनी सख्त थी कि मैं हिल भी नहीं सकता था, इसलिए मज़ाहमत बेकार गई। उसने बासानी इंजेक्शन मेरी नस में उतार दिया। मजबूरी है दोस्त, जलील आदमी, तुम मुझे पानी तो दे सकते हो। शायद मैं दे देता, लेकिन तुम्हारी इस बदजुबानी की ये सज़ा है कि तुम्हारा पानी बंद है। मगर फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं, अलबत्ता पानी की कमी से इस इंजेक्शन की तकलीफ यकीनन बढ़ जाएगी। ये सुनकर मैं लरज़ उठा। डॉक्टर, मेरी बात सुनो, मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा। हाँ हाँ, वरना तुम्हारा ऐसा कहने का कोई इरादा थोड़ी था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने गुस्से में कहा, लेकिन कम से कम इस इंजेक्शन की तकलीफ तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त करना होगी और अगली बार तुम्हारा रवैया बेहतर रहा तो तुम्हें पानी भी मिल जाएगा। वो बात मुकम्मल करके वहाँ से चला गया। मैं उसे गालियाँ बकता रह गया। इस बार तकलीफ का आगाज़ तेज़ी से हुआ और शायद इंजेक्शन लगने के 1 घंटे के अंदर ही मुझे तकलीफ होने लगी। एक बार फिर मेरा जिस्म बैठ रहा था और यूँ लग रहा था जैसे उसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा। जब जिस्म बैठता तो लगता था कि या तो बेल्ट टूट जाएगी या मेरी खाल फट जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई काम ना हुआ। इस बार एक अच्छी बात हुई कि तकलीफ ने मेरा दिमाग माफ़ कर दिया और कुछ देर के लिए मैं तकलीफ से गाफिल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी तरफ से मुकम्मल गाफिल हुआ था, बल्कि उसका एहसास बाकी था। ख़ास तौर से जब अंदर से शदीद ऐंठन होती तो मैं 1-2 लम्हे के लिए गफलत से निकल आता था और ये 1-2 लम्हे क़यामत बन जाते थे। जब मुझे मुकम्मल होश आया तो इस बार भी जिस्म पसीने से शराबोर था और हलक में कांटे उगाए थे। प्यास की शिद्दत ऐसी थी कि अब तकलीफ उसके मुकाबले में कम हो गई थी, बल्कि सचमुच कम हो गई थी। शायद इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी मेरे फेफड़े इतनी ऑक्सीजन हवा से कशीद नहीं कर पा रहे थे। रफ्ता रफ्ता मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा। कमरे की खुनकी ने पसीना खुश्क कर दिया था, लेकिन प्यास की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था, लेकिन कम होती तकलीफ बता रही थी कि इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है और 5वें इंजेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। फिर डॉक्टर ट्रॉली समेत जब अंदर आया तो मेरे जिस्म को झटके लग रहे थे। इस ख्याल से मेरा रुआं रुआं लरसने लगा कि अब मुझ पे डॉक्टर को गालियां देने की सकत भी ना थी। दिल ही दिल में मैं डेविड शाह को सुना रहा था, जिसे अगर मुझे बचाना था तो इस जल्लाद डॉक्टर के हवाले करने की क्या ज़रूरत थी। तकलीफ में कमी हुई थी, लेकिन कभी कभी जिस्म में खिंचाव होता था। उस वक्त झटका सा लगता था, ऐसा लगता कि दर्द का अफरियत अंदर छुपा बैठा था और वो झटका देकर मुझे याद दिलाता था कि वो गया नहीं है बल्कि अंदर मौजूद है। जब डॉक्टर ट्रॉली समेत अंदर आया तो मेरे जिस्म को झटके लग रहे थे। उसने पर्दा हटाकर झांका, फिर तेज़ी से अंदर आया। उसने मेरी कैफियत जानने के लिए मॉनिटर की तरफ देखा, जिस पर दिल और नब्ज़ की कैफियत नॉर्मल थी। क्या हो रहा है तुम्हें? मैंने कोई जवाब न दिया।
در حقیقت مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ اس نے تشویش سے میری طرف دیکھا اور اگلا انجیکشن لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے ٹرالی سے سرنج اٹھائی اور میرے بازو پر نس ابھارنے لگا۔ اس بار پانی کی کمی کی وجہ سے اسے دشواری پیش آئی۔ خون میں پانی کی کمی سے نسیں دب جاتی ہیں اور آسانی سے نہیں ملتی، لیکن اس نے انجیکشن لگا دیا۔ اس بار اس نے ٹرالی سے ایک بوتل اٹھائی۔ اس نے سائفن آگے کیا تو میرا منہ بے اختیار کھل گیا۔ اس نے سائفن سے میرے منہ میں پانی کی پھواریں مارنی شروع کر دی۔ ٹھنڈے پانی کا ذائقہ میرے منہ میں آیا تو جیسے میں پھر سے جی اٹھا، لیکن اس نے کوئی آدھا پون گلاس پانی دینے کے بعد بوتل واپس کھینچ لی۔ بس اتنا کافی ہے، ورنہ یورین کا مسئلہ ہو جائے گا، اور فی الحال تم کو کھولنا ممکن نہیں ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، مجھے پانی دو۔ سوری، پانی دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، کمینے، پانی دے۔ اچانک میرے جسم کو جھٹکے لگنے لگے اور میرا سر خود بخود اوپر اٹھنے لگا، لیکن میرے گلے پر بھی بیلٹ بندھی تھی اور اس بیلٹ نے میرا سر مزید اوپر اٹھنے سے روک دیا تھا۔ اس کے باوجود میرا جسم اٹھنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور نتیجے میں بیلٹ میرے لیے پھندا بن گئی تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر اسے واپس تکیے پر دبانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ مضبوط آدمی تھا، اس کے باوجود وہ ایک ہاتھ سے زور لگا کر میرا سر واپس نیچے نہیں کر سکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا سر واپس نہیں جا رہا اور میری سانس رک گئی ہے، یقیناً میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ اس لیے میری سانس بحال کرنے کے لیے مجبوراً اس نے دوسرا ہاتھ بھی میرے چہرے پر رکھ کر پوری قوت سے نیچے دبا دیا۔ اس کام کے لیے اس نے پوری قوت استعمال کی تھی، اس لیے جب اچانک ہی میرا سر ڈھیلا پڑ گیا تو وہ بھی بے اختیار آگے جھکا تھا۔ اسی وقت اس کا ایک ہاتھ میرے منہ پر آیا۔ میں نے منہ کھول کر اس کا ہاتھ دانتوں میں چبا لیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میری گرفت اتنی ہلکی نہیں تھی۔ میرے دانت ربر کے دستانے سے گزر کر اس کی کھال میں اتر گئے تھے اور میں نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا تھا۔ اس بار اس کے منہ سے زیادہ طویل چیخ نکلی، اور یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ اس میں اذیت سے زیادہ خوف تھا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ میرے منہ سے واپس کھینچا اور میں نے اچانک چھوڑ دیا۔ وہ سنبھل نہیں سکا اور پلٹ کر پیچھے جا گرا۔ میں نے منہ میں آیا اس کا خون تھوکا اور اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ سچ مچ سانس رکنے سے میری حالت اچھی نہیں رہی تھی۔ میں لمبے سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر فرش سے اٹھا تو کم روشنی میں بھی اس کے چہرے پر دہشت صاف نظر آئی۔ مارے خوف کے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے بہت تیزی سے جان لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دبا کر رکھا تھا، اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے سرگوشی میں کہا، کیا خیال ہے ڈاکٹر، میرے تھوک میں وائرس ہوگا یا نہیں؟ ذلیل آدمی، تم نے مجھے انفیکٹ کر دیا ہے۔ اچھا، محض کاٹنے سے تم انفیکٹڈ ہو گئے؟ میں نے پھر تھوکا۔ خون کا ذائقہ ابھی تک آ رہا تھا۔ ہاں، اگر میرے تھوک میں ایبولا وائرس باقی ہوگا تو وہ یقیناً تمہارے جسم میں داخل ہو چکا ہوگا۔ تم جانتے ہو میں نے جہاں کاٹا ہے وہ جگہ نس والی ہے، اور اگر تم چاہو تو اپنا ہاتھ جسم سے الگ کر دو، لیکن خون کی روانی کے ساتھ وائرس تمہارے جسم میں پھیل چکا ہوگا۔ تم بکواس کرتے ہو، اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس، تم ڈاکٹر ہو اور جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر تھوک میں وائرس تھا تو تم اس کا شکار بن چکے ہو۔ وہ یہ بات لاشعور میں تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس کا شعور ماننے سے انکاری تھا۔ وہ اچانک ہی پاگلوں کی طرح گالیاں دینے لگا۔ تو سمجھتا کیا ہے کہ تو بچ جائے گا؟ نہیں، میں ابھی تجھے جہنم رسید کرتا ہوں۔ اس نے پلٹ کر ٹرالی سے وہی سرنج اٹھائی۔ شاید اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی، لیکن ایک بندھے ہوئے بے بس آدمی کو اس سے قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے وہ میری آنکھ میں گھونپ دیتا تو اس کی سوئی دماغ تک پہنچ جاتی اور میں ایک لمحے میں مر جاتا۔ اس نے شاید یہی سوچا تھا۔ وہ میری طرف پلٹا تو اس کا چہرہ خوف و دہشت اور انتقام کے جذبے نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں بچوں نہ بچوں، لیکن اب تم نہیں بچو گے۔ ڈاکٹر، اگر اللہ کی طرف سے میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں راضی برضا ہوں۔ تیری موت کا وقت آ گیا ہے؟ اس نے سرنج ذرا بلند کی۔ اسے درست نشانہ لینا تھا۔ میں نے ڈر جانے والے انداز میں چہرہ اس کے پاس کیا اور اس نے پوری قوت سے سرنج میری آنکھ میں گھونپنے کی کوشش کی۔ میں نے چہرہ نہیں ہٹایا تھا، اور جب سوئی میرے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھی تو میرا سر کسی کھچے اسپرنگ کی طرح مخالف سمت میں گیا۔ سوئی میرے چہرے کو چھوتی ہوئی تکیے میں اتر گئی۔ میں سیکنڈ کے 10ویں حصے کے فرق سے بچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سرنج واپس کھینچتا، میں نے دوبارہ سر اس طرف کیا اور اس کے ہاتھ پہ مارا۔ میں نے پوری قوت استعمال کی تھی۔ سر پر چوٹ تو آئی تھی، لیکن اس ٹکر سے سرنج کی سوئی ٹوٹ کر تکیے میں دھنس گئی تھی۔ اس نے چلا کر گالی بکی اور اسی ہاتھ سے میرے سر پہ مکہ مارا۔ چوٹ تو خاص نہیں تھی، لیکن ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، اس نے بیکار ہو جانے والی سرنج پھینکی اور خونخوار لہجے میں بولا، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح بچ جاؤ گے؟ شاید نہیں، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنی جان لینے نہیں دوں گا۔ میں تجھے اتنی آسانی سے ماروں گا بھی نہیں، اس نے کہا اور میرے سراہنے والی طرف بیلٹ کے نیچے گھس کر کچھ کرنے لگا۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا جب میرے گلے پر بندھی بیلٹ سخت ہونے لگی۔ اسے یقیناً کسی میکینزم سے سخت اور ڈھیلا کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔
چند سیکنڈ میں یہ اتنی سخت ہو گئی کہ میرا سر تکیے میں پیوست ہو گیا اور گلے پر اس کی گرفت کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت زور لگا کر ہوا کھینچ رہا تھا۔ 1 منٹ میں میرے پھیپھڑے ہوا کی کمی سے پھٹنے لگے۔ تم زیادہ سے زیادہ چند منٹ زندہ رہ سکتے ہو، لیکن مجھے یقین ہے مرنے سے پہلے تم بہت ساری اذیت برداشت کرو گے۔ اذیت میں تو میں اس وقت بھی تھا اور اس سے پہلے بھی بہت تکلیف جھیل چکا تھا، لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنا زخمی ہو جانے والا ہاتھ دیکھا اور بولا، اس وقت تم نے ڈرامہ کیا تھا، اب تم سچ مچ مر رہے ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، موت اب کچھ ہی دور رہ گئی تھی۔ میرے کانوں نے شاید فرشتے کے قدموں کی چاپ سنی تھی، لیکن نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے انگریزی نہیں بولتے۔ میرے چکراتے ذہن نے زبان شناخت کی، لیکن بولنے والا کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کے فوراً بعد ہی میری گردن پر سخت بیلٹ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں دیوانہ وار سانس لینے لگا۔ میرے حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگا۔ تب میں نے ڈاکٹر توفیق کو ساکت کھڑے دیکھا۔ اس کے عقب میں کوئی شخص ویسا ہی حفاظتی لباس پہنے کھڑا تھا۔ وہ بولا تو اس بار میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ڈیوڈ تھا اور ڈاکٹر توفیق سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے، لیکن تمہیں اب سب سے الگ کرنا ہوگا۔ نہیں سر، آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ اگر وائرس نے اتنی دیر میں تم پر اثر نہیں کیا ہے تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اتنا تو تم بھی جانتے ہو، علاج کے لیے تمہیں الگ رکھنا لازمی ہے، ورنہ یہ تم سے دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے۔ پلیز سر، میں مرنا نہیں چاہتا۔ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن موت بہرحال سب کو آتی ہے۔ اب تم چل رہے ہو یا میں تمہیں شوٹ کر دوں؟ ڈیوڈ نے اتنے آرام سے کہا جیسے اس سے کھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا وہ اتنے ہی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، ڈاکٹر توفیق کو سچ مچ گولی مار سکتا تھا۔ شاید یہ بات ڈاکٹر بھی جانتا تھا، اس لیے وہ بلا چو چرا کیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوڈ نے پردے کے اندر آنے کی کوشش نہیں کی، وہ باہر ہی رہا۔ شہباز، تم ٹھیک ہو؟ مہربانی ہے تمہاری۔ ویسے تم نے آتے آتے کچھ زیادہ دیر نہیں لگا دی؟ ہاں، یہ لباس پہننے میں کچھ دیر لگی۔ پھر وہ ڈاکٹر سمیت رخصت ہو گیا۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو گلے پر بیلٹ کی سخت گرفت نے نرخرے کو بری طرح متاثر کیا تھا، دوسرے انجیکشن کی تکلیف کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں ساکت لیٹ گیا، لیکن جیسے جیسے تکلیف عروج پر جانے لگی ویسے ہی ایک بار پھر میری برداشت سے باہر ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد میں کرانے لگا۔ نہ جانے کب دروازہ کھلا اور ڈیوڈ سے اندر آیا۔ اس نے مخصوص حفاظتی لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس نے ٹرالی ہلائی تو میں چونکا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ اس نے ایک سرنج اٹھا رکھی تھی۔ کیا تم مجھے زہر دے رہے ہو؟ اگر زہر دینا ہوتا تو تم کو بچانے کی کوشش کیوں کرتا؟ اس نے سرنج سے ہوا کے بلبلے خارج کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے ڈاکٹر پر اعتماد کیا اور اس نے تم کو جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے پین کلر نہیں دیا تھا۔ میں چونکا اور پھر چلا کر کہا، اس کا مطلب ہے وہ مجھے وائرس کے توڑ والا انجیکشن نہیں دے رہا تھا؟ مجھے شک ہوا تھا کہ وہ الٹا مجھے مزید وائرس انجیکٹ کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تمہیں اس کا توڑ ہی دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ پین کلر نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ تب تو میں نے اس کے ساتھ بہت کم کیا، ایسی تکلیف میں نے کبھی برداشت نہیں کی۔ میں تمہیں انجیکشن دے رہا ہوں، تم سو جاؤ گے اور آخری انجیکشن تمہیں دوران نیند دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی حرکت کا شکار ہوا ہے، اگر وہ تمہیں بے ہوشی کا انجیکشن دے دیتا تو اس انجام کو نہ پہنچتا۔ اس نے اطمینان سے کہہ کر انجیکشن میرے بازو میں داخل کر دیا۔ اسے نس میں لگانا ضروری نہیں تھا۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا، وہ وائرس کا شکار ہو چکا ہے؟ 99% امکان ہے، اگرچہ اس کا توڑ ہے، لیکن یہ بھی زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ تو یہ مجھ پر اثر کیسے کرے گا؟ ڈیوڈ سے کسی قدر جھک کر بولا، شہباز، میں نے سوائے تمہارے کسی اور شخص کو اس موت کے وائرس سے بچتے نہیں دیکھا۔ جنوبی افریقہ میں اس توڑ کا تجربہ کیا جا چکا ہے، اور جن 7 افراد کے جسم میں وائرس پایا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میرے ذہن پر دھند طاری ہونے لگی۔ اس سے لڑتے ہوئے میں نے کہا، لیکن میں نے سنا ہے اس کے شکار افراد بچ بھی جاتے ہیں۔ وہ عام ایبولا وائرس ہوتا ہے اور اسے خاص طور سے تجربے گاہ میں طاقتور بنایا گیا ہے۔ اس کی تباہ کاری تم دیکھ چکے ہو۔ یعنی ڈاکٹر کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، وہ ایک عام آدمی ہے اور اس بات کا امکان نہیں ہے۔ تو مجھ میں کیا خاص بات ہے؟ میرے ذہن پر دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم بھول رہے ہو، تمہیں حکیم قادس نے وہ خصوصی دوائیں استعمال کرائی ہیں جن میں وہ جز ہے جو برف والے نے خاص طور سے تمہارے لیے دیا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا، تم اس بارے میں جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس نے میرا شانہ تھپکا۔ اب سو جاؤ، امید ہے تم 24 گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر تم سے اس موضوع پر تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے برف والے کے بارے میں کیسے پتا چلا، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ انجیکشن کی دوا نے میرے حواس پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا اور میں سوچتے سوچتے سو گیا کہ جو بات راجہ عمر دراز نے صرف مجھے بتائی تھی وہ ڈیوڈ شاہ کے علم میں کس طرح آ گئی۔ راجہ نے بتایا تھا کہ اس پراسرار وادی میں برف میں رہنے والے بوڑھے نے اسے خاص طور سے میرے لیے وہ پتھر دیا جس کا صفوف دواؤں میں شامل ہو کر ان کو معجزہ صفت بنا دیتا تھا۔ یہ شاید میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، بلکہ اس وقت تو والد صاحب بھی بچے ہی تھے۔
ڈیوڈ شاہ بات کس طرح جانتا تھا؟ میں سو گیا اور اس کے لیے ڈیوڈ شاہ کا شکر گزار تھا. اگر وہ مجھے بے ہوشی کا انجیکشن نہ دیتا تو مجھے آخری 2 انجیکشنوں کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی. اسی بے ہوشی کے دوران مجھے آخری انجیکشن بھی دے دیا گیا تھا.